अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.66 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 66 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 97। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्ततअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फीही फाया से है माने उसमें, इन इट। आयतुन अलिफ या अलिफ से है माने निशानियाँ, साइंस। बय्यिनातुन बा या नून से है माने खुली, क्लियर और मैनिफेस्ट। मकामु काफ वाव मीम से है माने मकाम, स्टैंडिंग प्लेस और स्टेशन। इब्राहीम अलिफ बा रा से है माने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम। वमन मीम नून से है माने और जो, एंड हु एवर। दखलहु दाल खा लाम से है माने दाखिल हुआ उसमें, एंटर्स इट। काना काफ वाव नून से है माने हो गया, इस। आमिना अलीफ मीम नून से है माने अमन में, सेफ और सिक्योर। वलिल्लाही अलीफ लाम हा से है माने और अल्लाह के लिए, एंड फॉर अल्लाह। अला आइन लाम या से है माने पर, अपॉन। अन्नासी नून वाव सीन से है माने लोग, द मैनकाइंड। हिज्जुन हा जीम जीम से है माने हज, पिलग्रिमेज। अलबैती बा या ता से है माने बैत, घर, द हाउस। मन मीम नून से है माने जो, हु। इस्तित्वा तवा बवाइन से है माने कुदरत रखता है, इज एबल। इलैही अलिफ लाम या से है माने उसकी तरफ, टुवर्ड्स इट। सबीला सीन बा लाम से है माने रास्ता, अवे। वमन मीम नून से है माने और जो, जिसने, एंड हु एवर। कफरा काफ फा रा से है माने कुफ्र किया, डिसबिलीव्ड। फ़इन्ना अलिफ नून नून से है माने तो बेशक, देन इंडीड। अल्लाह अलिफ लाम हा से है माने अल्लाह, अल्लाह। गनियुन गैन नून या से है माने बेनियाज, फ्री फ्रॉम नीड और इंडिपेंडेंट। अन आइन नून से है माने से, ऑफ। अल आलमीन आइन ला मीम से है माने तमाम जहां, दी वर्ल्ड्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। फीही आयातुम बय्यिनातुन, इसमें खुली निशानियां हैं। मकाम इब्राहीम मकाम इब्राहीम है। वमन दखलहु काना आमिना, और जो इसमें दाखिल हो गया वह अमन में आ गया। वलिल्लाहि अलन नासी, और अल्लाह के लिए लोगों पर, हिज्जुल बैती खाने काबा का हज करना फर्ज किया गया। मन इस्ततअ इलैहि सबीला, जो उसकी तरफ राह चलने की इस्तिताअत रखता हो। वमन कफरा फ़इन्नल्लाह, और जिसने कुफ्र किया तो बेशक अल्लाह, गनियुन अनिल आलमीन, तमाम जहां वालों से बेनियाज है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। इसमें खुली निशानियां हैं, मकाम इब्राहीम है, और जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। और अल्लाह के लिए लोगों पर खाने काबा का हज करना फर्ज किया गया, जो उसकी तरफ राह चलने की इस्तिताअत रखता हो। और जिसने कुफ्र किया तो बेशक अल्लाह तमाम जहां वालों से बेनियाज है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फीही आयातुम बय्यिनातुन, इन इट आर साइंस मैनिफेस्ट। मकाम इब्राहीम द स्टेशन ऑफ इब्राहीम। वमन दखलहु काना आमिना, whoever enters it attains security. वलिल्लाहि अलन नासी, and for Allah upon the mankind. हिज्जुल बैती is pilgrimage of the house. मन इस्ततअ इलैहि सबीला, for the one who is able to find a way towards it. वमन कफरा फ़इन्नल्लाह, and whoever disbelieved, then indeed Allah, गनियुन अनिल आलमीन, is independent of the worlds. Complete translation देखें। In it are signs manifest, the station of Ibrahim. Whoever enters it attains security, and for Allah upon the mankind is pilgrimage of the house, for the one who is able to find a way towards it. And whoever disbelieved, then indeed Allah is independent of the worlds. रिवीजन करते हैं करंट आयत का पिछले आयत के साथ, ताकि इनका सिलसिला समझ पाएं। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया
وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض کیا گیا جو اس کی طرف راہ چلنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ پچھلی آیت کے سلسلے سے دیکھا جائے تو یہاں بیت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے احاطے میں موجود اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں اول الذکر مقام ابراہیم ہے، اس کے علاوہ حجر اسود، زمزم کا کنواں، صفا و مروہ وغیرہ ہیں۔ یہ مقام خود بھی آیات بینات میں شامل ہے، یعنی مسجد حرام خود کھلی نشانیوں میں شامل ہے، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قبلہ مسلمین کے قدیم ہونے کی واضح دلیل ہے، یعنی بیت اللہ قبلہ اول ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ایک زندہ ثبوت ہے کہ اس گھر کو ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا اور یہی انبیاء کا قبلہ تھا۔ یہ نشانیاں اللہ نے محفوظ کر رکھی ہیں اپنے خلیل کی محبت میں، حالانکہ طویل دور گزرنے پر عموماً آثار قدیمہ مٹ جاتے ہیں۔ یعنی مقام ابراہیم ایک ایسا زندہ ثبوت ہے جس کو اللہ نے بیت اللہ کے صحن میں آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ مقام ابراہیم کے بارے میں کچھ تفصیل دیکھیں۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خط سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13 میٹر مشرق کی جانب قائم ہے اور یہ سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ دراصل مقام ابراہیم نام کا ایک پتھر تھا جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں تعمیر کیا کرتے تھے۔ یہ پتھر پہلے کعبے کی دیوار کو لگا ہوا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس کو مشرق کی جانب کچھ دور پر رکھا۔ پہلے یہ کمرے میں بند تھا، لیکن فی الوقت ایک سونے کی جالی میں بند ہے۔ مقام ابراہیم کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت 125 میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس لیے اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اسی کی طرف سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ احناف کے نزدیک طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، نفل نہیں، یعنی جو بندہ طواف کرتا ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے اس حکم کے مطابق جو اس نے سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 97 کا دوسرا فریز دیکھے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اللہ کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس شہر کو خطہ امن قرار دیا گیا جس میں بیت اللہ ہے، یعنی یہ شہر اللہ کی خاص نگرانی میں رہتا ہے۔ ہمیشہ ہر وقت یہاں پر اللہ کے حکم سے امن قائم رہتا ہے۔ نہ صرف انسان کے لیے امن ہے بلکہ شکار کرنا، بلکہ شکار کو بھگانا، اسے خوف زدہ کرنا، اسے اس کے ٹھکانے یا گھونسلے سے ہٹانا اور اڑانا بھی منع ہے۔ اس کے درخت کاٹنا، یہاں کی گھاس اکھیڑنا بھی ناجائز ہے۔ یہاں آنے والا خواہ انسان ہو یا حیوان، مجرم اور قاتل ہو یا جرم و خطا کا مرتکب، اسے امن حاصل ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کا نتیجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ یہ قانون امن بھی اللہ کی نشانی بن گیا۔ قرآن میں یہ ذکر آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے، اور جو بھی شہر کے امن کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس شہر میں ظلم سے کجروی کرنا چاہے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس کے سبب زمانے جاہلیت میں بھی جہاں تمام اقدار کو پامال کیا جاتا تھا اس قانون امن کا احترام ہوتا رہا۔ یہ امن مکے کے شہریوں کے لیے ہر دور میں ایک بہت بڑی نعمت رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے اور لوگ ان کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ جھوٹ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ کے حکم سے شہر مکہ میں ہمیشہ امن قائم رہتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 97 کا آگے کا فریز ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض کیا گیا جو اس کی طرف راہ چلنے کی استطاعت رکھتا ہو۔
یہ بھی ایک نشانی ہے کہ گھر خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مربوط ہے، اور یہاں حج کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ سورہ حج کی آیت دیکھیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ آپ کے پاس پاپ پیادہ اور پتلے دبلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے آئیں۔ چنانچہ دور ابراہیم سے لے کر آج تک اس گھر کا حج ہو رہا ہے۔ عرب کی جاہلیت بھی اس تسلسل کو نہیں روک سکی۔ حج کا ہر سال سلسلے سے ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جاری رہنا، پھر اللہ کے حکم سے امت محمدیہ کا اس کو اپنانا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا تھا کہ وہ دور دراز سے بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں، اور یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جاری رہا، یہاں تک کہ قیامت تک اللہ کے حکم سے جاری رہے گا۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یعنی ان کے فالوورز ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی تمام مسلمان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے اور صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ استطاعت والے مسلمان پر حج فرض ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ ایک شخص نے پوچھا، حضور کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا، پھر وجہ نہ لا سکتے۔ میں جب خاموش رہوں تو تم کریت کر پوچھا نہ کرو، تم سے اگلے لوگ اپنے انبیاء سے سوالوں کی بھرمار اور نبیوں پر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ میرے حکموں کو طاقت بھر بجا لاؤ، اور جس چیز میں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ صحیح مسلم شریف کی اس حدیث شریف میں اتنی زیادتی ہے کہ یہ پوچھنے والے اقرا بن حابس تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ بھی فرمایا کہ عمر میں 1 مرتبہ حج کیا کرو۔ ترمذی کی ایک اور حدیث دیکھیں کہ من استطاع الیہ سبیلا کے کیا معنی ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، حاجی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، پراگندہ بالوں اور میلے کچیلے کپڑوں والا۔ ایک اور نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں قربانیاں کثرت سے کی جائیں اور لبیک زیادہ پکارا جائے۔ ایک اور شخص نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، توشہ بھتہ، کھانے پینے کے لائق سامان، خرچ اور سواری۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرض حج جلدی ادا کر لیا کرو، نہ معلوم کل کیا پیش آئے۔ ابو داؤد وغیرہ میں ہے، حج کا ارادہ کرنے والے کو جلد اپنا ارادہ پورا کر لینا چاہیے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری کہ دین اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور دین پسند کرے اس سے قبول نہ کیا جائے گا، تو یہودی کہنے لگے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مسلمانوں پر تو حج فرض ہے، تم بھی حج کرو۔ تو وہ صاف انکار کر بیٹھے، جس پر یہ آیت اتری کہ اس کا انکاری کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے پرواہ ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی اور دین پسند نہیں، تو یہودی بھی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو تو حج کرو، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس پر یہ آیت اتری کہ جو حج کا انکار کرے اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانے پینے اور سواری پر قدرت رکھتا ہو اور اتنا مال بھی اس کے پاس ہو، پھر حج نہ کرے تو اس کی موت یہودیت یا نصرانیت پر ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے جو اس کے راستے کی طاقت رکھیں، اور جو کفر کرے یعنی حج نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے پرواہ ہے۔ یعنی جو بندہ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو اللہ کو یہ بات کی پرواہ نہیں کہ چاہے وہ مسلمان یہود کی موت مرے یا نصرانی کی موت مرے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ یہود کے اعتراضات میں یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو کیوں قبلہ بناتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 96 اور 97 میں ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر نو کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ ان کا اور کئی نبیوں کا قبلہ رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے لوگوں میں حج کی منادی کرنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ بیت اللہ میں موجود مقام ابراہیم، وہاں کا امن اور حج بیت اللہ، یہ وہ دلائل ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ثابت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔